اب ہم ڈسکس کریں گے فارن پالیسی ود ان دی کانٹیکسٹ آف پاکستان. اکارڈنگ ٹو قائد اعظم محمد علی جناح, our foreign policy is one of the friendliness and goodwill towards all the nations of the world. We don't cherish aggressive designs against any country or nation. We believe in the principle of honesty and fair play in national and international dealings and are prepared to make our contribution to the promotion of peace and prosperity among the nations of the world. Pakistan will never be found lacking in extended its material and moral support to the oppressed and suppressed people of the world, and in upholding the principles of the United Nations Charter. قائد اعظم محمد علی جناح نے فارن پالیسی کے حوالے سے واضح کر دیا کہ پاکستان کی فارن پالیسی ہمیشہ دنیا کے تمام نیشنز کے لیے ایک گڈ ول کا جسچر پیش کرے گی اور اگریسو قسم کی پالیسی کسی بھی کنٹری یا نیشن کے اگینسٹ اڈاپٹ نہیں کی جائے گی. پاکستان آنیسٹی اور فیئر پلے پر بلیو کرتا ہے, ایدر ان ٹرمز آف نیشنل ڈیلنگز اور انٹرنیشنل ڈیلنگز. اسی طرح دنیا کے اندر پیس اور پراسپیرٹی کی مینٹیننس, پروٹیکشن اور پروموشن کے حوالے سے پاکستان اپنا پازیٹیو رول پلے کرے گا. یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے اکارڈنگ پاکستان جو ہے مٹیریل اور مورل سپورٹ دنیا میں موجود اوپریسو اور سپریسو نیشنز کو پرووائڈ کرتا رہے گا. تو اوور آل پاکستان جو ہے وہ تمام نیشنز کے ساتھ ایک پراسپیرس اور پیسفل فرینڈلی ریلیشنز جو ہے وہ قائم رکھے گا. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل میں ڈٹرمننٹس دیٹ آر ٹو بی کنسیڈرڈ while framing the foreign policy of Pakistan. So most important determinant or factor is ideological obligation, or we can say that ideology of Pakistan. As we know, Pakistan was created as a homeland for Muslims of British India. After a long freedom struggle, Islam was at the core of this struggle because two-nation theory reinforced that Muslims were a separate nation with their distinct cultural, ideological and religious values. برٹش انڈیا میں رہنے والے مسلمز جو ہیں سب کانٹیننٹ میں موجود دیگر تمام اقوام سے ایک ڈفرینٹ نیشن تھے. ان کا اپنا کلچرل, آئیڈیالوجیکل اور ریلیجیس جو ہے ریکگنیشن تھا, اینٹیٹی تھا, امپریشن تھا. In the establishment of Pakistan, Muslims actually dreamed of a separate homeland where they could spend their lives according to the teachings of the Holy Quran and the Sunnah of Holy Prophet, peace be upon him. پاکستان حاصل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ سب کانٹیننٹ کے مسلمز اپنی زندگی قرآن پاک کی تعلیمات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزار سکیں, کسی بھی پریشر کے بغیر آزادی کے ساتھ. Moreover, at the very oldest, Liaquat Ali Khan, the first Prime Minister of Pakistan, declared Pakistan came into being as a result of the urge felt by the Muslims of this subcontinent to secure territory, however limited, where the Islamic ideology and the way of life could be practiced and demonstrated to the world. So it was not possible for our foreign policy makers to set aside this ideology while framing countries' foreign policy. Hence, Islamic ideology has always been a central focus in this realm. قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح لیاقت علی خان نے بھی کہا کہ پاکستان سب کانٹیننٹ کے مسلمز کی بھرپور خواہش پر وجود میں آیا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں نظریاتی اور عملی طور پر اسلام پر عمل پیرا ہو سکیں اور اسلامک ٹیچنگز کے اکارڈنگ اپنا سوشل سیٹ اپ, اپنا پولیٹیکل سسٹم, اپنا اکانومک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کریں. لہٰذا پالیسی میکرز کبھی بھی پاکستان کی اس آئیڈیالوجی کو
اگنور کر کے فارن پالیسی ترتیب نہیں دے سکتے۔ کسی بھی اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرتے ہوئے پاکستان کی آئیڈیالوجی کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ پاکستان کے آئیڈیالوجیکل بیسس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ The other determinant is geographical location. The foreign policy of a country is determined by its geography. For the policy makers, it is important to take into considerations factors like what countries' neighbors are, as their attitude, irrespective of their size or power, has a direct bearing, especially on issues of its security, development and resource allocation. کسی بھی اسٹیٹ کی جو جغرافی ہوتی ہے وہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے فارن پالیسی کو بناتے وقت۔ لہٰذا پاکستان کے حساب سے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے جو نیبرہڈ ہے اس میں کون سے کنٹریز موجود ہیں، ان کنٹریز کے آئیڈیالوجیکل بیسس کیا ہیں، اور ان کنٹریز کا پاکستان کے حوالے سے کیا ایٹیٹیوڈ ہے ریگارڈلیس آف دیئر سائز اینڈ پاور۔ یہ ڈائریکٹ اور ڈیپ جو ہے انفلوئنس ہے اس کا فارن پالیسی کی فارمیشن کے حوالے سے۔ نو کنٹری could change its geography nor choose its neighbors. So in Pakistan, sole consideration has been on safeguarding and preserving country's independence and territorial integrity. Geography thus placed on Pakistan the heavy responsibility of consistent vigilance and careful conduct of its relations, not only with its immediate neighbors but also with the rest of the world. لہٰذا پاکستان بھی اپنے جغرافیکل پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے اپنے نیبرہڈ کو کنسیڈر کیے بنا کوئی فارن پالیسی ترتیب نہیں دے سکتا۔ پاکستان کی انڈیپینڈنس اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی فارن پالیسی ترتیب دی جاتی ہے کہ جو ہمارے امیجیٹ نیبرز ہیں ان کا پاکستان کے حوالے سے کیا ریزرویشنز ہیں، یا پاکستان کو ان ممالک کے حوالے سے کیا کنسرنز ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان اپنی فارن پالیسی ترتیب دیتا ہے۔ نیکسٹ امپورٹنٹ فیکٹر از ہسٹوریکل لیگیسی. Since its inception, Pakistan has been facing complex challenges. Hence, the country's foreign policy is also guided by its history. Pakistan and India relations have been spoiled by distrust and antagonism. As well as Pakistan and Afghanistan have also been at odds since long. Major concern being the Durand Line, which Afghanistan is not willing to accept an international border. تو جو ہسٹوریکل ریلیشن شپ رہا ہے یا جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو رہا ہے پاکستان کا انڈیا کے حوالے سے، جیسا کہ انڈیا اور پاکستان سب کانٹیننٹ میں کا جب حصہ تھے، ہندو اور مسلم قومیں جب سب کانٹیننٹ میں اکٹھے زندگی بسر کر رہی تھیں، تب بھی ان کے درمیان جو ہے کوئی ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ قائم نہیں رہا۔ ہندوؤں نے اپنی کانسپائرسیز کے ذریعے انگلش گورنمنٹ کو مسلمانوں کے خلاف کیے رکھا اور مختلف سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کو پولیٹیکلی، سوشلی، کلچرلی اور اکنامیکلی جو ہے وہ نقصان پہنچایا۔ اسی وجہ سے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ تو یہ جو ہسٹوریکل ایک بیڈ ایکسپیرینس ہے یا جو لیگیسی ہے وہ ابھی تک ہمارا جو ہے وہ پیچھا کر رہی ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہندوؤں کا مسلمانوں کے حوالے سے ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اس ہسٹوریکل لیگیسی اور پرسپیکٹیو کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان جو ہے اپنی فارن پالیسی ترتیب دیتا ہے، خاص طور پر انڈیا کے حوالے سے۔ اسی طرح پاکستان اور افغانستان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی جو ہے کبھی سموتھ نہیں رہا، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ ایون کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی خلافت موومنٹ کے دوران جب کوئٹ سب کانٹیننٹ کے حوالے سے موومنٹ سٹارٹ کیا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی جائیدادیں وغیرہ بیچ کر افغانستان میں پناہ لے لیں، تو افغانیوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو پناہ نہیں دی تھی۔ لیکن اس کے برعکس 1980s میں جو
جو ہے امریکن، رشیا اور افغانستان کے حوالے سے کانفلکٹ موجود تھا، اس کانفلکٹ کے نتیجے میں پاکستان نے افغان مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے ملک میں پناہ دی. لیکن بہرحال پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی کبھی سموتھ نہیں رہا، خاص طور پر جو ڈیوڈنڈ لائن 1890s میں جو ہے وہ بنائی گئی تھی انگلش گورنمنٹ کے کنٹرول کے انڈر، اس کو بھی افغانی جو لیڈرز ہیں وہ ایز اٹ از قبول نہیں کرتے. اور اس کے علاوہ جو افغان، رشین اور امریکن کانفلکٹ کے نتیجے میں جو ایکسٹریمسٹس اور ٹیررزم کا جو ویو ہے وہ پاکستان میں آیا یا افغانستان بھی اس کا شکار رہا، تو اس ٹیررزم ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بھی دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ اچھا ریلیشن شپ قائم نہیں رہا. اور آج بھی فارن پالیسی بناتے ہوئے اس فیکٹر کو خاص طور پر مد نظر رکھا جاتا ہے. In the process, we encountered unbroken series of crises and challenges that perhaps no other country in the world has ever experienced. So foreign policy makers cannot remain oblivious to these factors. تو خاص طور پر انڈیا اور افغانستان کے ساتھ جو ہمارے ڈفرینٹ بیڈ ایونٹس اور ایکسپیرینسز رہے ہیں پولیٹیکلی، اکنامکلی اور سیکیورٹی کے حوالے سے، جو ہمارے کنسرنس ہیں ان کو اگنور کرتے ہوئے فارن پالیسی میکرز جو ہے وہ کوئی بھی پالیسی ترتیب نہیں دے سکتے، کیونکہ خاص طور پر یہ دو ممالک جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک چیلنجنگ جو ہے سچویشن رکھتے ہیں. نیکسٹ ہے ڈومیسٹک پالیسیز. دا فارن پالیسی آف اے کنٹری از لنکڈ ٹو اٹس ڈومیسٹک پالیسیز, its governance issues and political situation. A country's standing in the international community always corresponds directly to its political, social, economic and strategic strength. کسی بھی کنٹری کا جو فارن پالیسی ہے وہ اس کے ڈومیسٹک جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے، جو گورننس پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اس پر بھی بیس کرتی ہے. لہٰذا انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کسی اسٹیٹ کے سوشل، پولیٹیکل، اکانومک اور اسٹریٹجک جو ہے وہ انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے اپنا ریلیشن قائم کرتی ہے. اس کے حوالے سے اگزامپل دوں گی کہ جب پاکستان کے اندر ٹیررزم کرائسس پیک پر تھا تو ملٹی نیشنل کمپنیز یا جو فارن انویسٹرز تھے انہوں نے پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی تاکہ ان کو نقصان نہ پہنچے. تو کسی بھی کنٹری کا جو ڈومیسٹک سیناریو ہوتا ہے پولیٹیکلی، اکنامکلی یا سوشلی، وہ بہت ہی زیادہ اثر رکھتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے بھی. فارن پالیسی کی ناٹ بی ڈائیورسڈ فرام ڈومیسٹک کنسیڈریشنز. اٹ از این آؤٹ کم آف نیشنل پرائورٹیز, اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز. Unlike large powers, mistakes in foreign policy can be very costly for a developing country like Pakistan. لہٰذا فارن پالیسی کے حوالے سے جو ہوسٹ کنٹری ہے اس کی پرائورٹیز، اس کی اسٹرینتھ یا اس کی ویکنیسز جو ہے وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے یہ سارے فیکٹر بہت ہی اہم ہیں انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر فارن ریلیشنز کی فارمیشن کے حوالے سے. پاکستان position in the world is constrained by its weak economics and its dependence on foreign finances, and that has been a big challenge before the policy makers. تو پاکستان نہ صرف جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ویک سوشل سٹرکچر بلکہ اپنے جو ہے ان ایون اور بیڈ اکانومک کنڈیشنز کے حوالے سے بھی فارن ایڈ کا محتاج ہے. اور اس ڈپینڈنسی نے پاکستان کی فارن پالیسی کو انڈائریکٹلی کافی حد تک کنٹرول میں رکھا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کن کنٹریز کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرے یا کس طرح جو ہے وہ ڈفرینٹ سچویشنز میں بیہیو کرے. تو یہ جو ڈپینڈنسی ہے فارن ایڈ کی صورت میں اس نے پاکستان کے فارن افیئرز کو بھی کنٹرول کر رکھا ہے. نیکسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے سیکیورٹی.
Internal and external security is the most important factor in Pakistan's foreign policy. Historian Paul Kennedy named Pakistan as one of the 9 critical states whose future evolution would not only determine the fate of their region but also affect international stability. Pakistan has developed as a principal actor and a vital personality of its own, so it is supposed to secure and protect its all vital interests at all costs. پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی ہو یا اس کی ایکسٹرنل سیکیورٹی، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے فارن پالیسی کے حوالے سے. خاص طور پر افغانستان کے ساتھ جو ایک ٹیررزم سٹریم چلا ہے پاکستان کا نیئر اباؤٹ 1.5 ڈیکیڈ تک، اس نے پاکستان کی فارن پالیسی کو بہت ہی زیادہ متاثر کیا. اور اسی حوالے سے ہسٹورین پول کینیڈی جو ہے وہ پاکستان کو ان 9 کرٹیکل سٹیٹس میں شامل کرتا ہے جن کی اکانومک ڈیولپمنٹ، جن کا ڈیفینسو سسٹم اور جن کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ صرف پاکستان کے لیے ضروری ہے بلکہ اس کے ساتھ جو ہے اس پورے ریجن کی سیکیورٹی اور اکانومک ڈیولپمنٹ بھی بیس کرتی ہے، جو کہ انٹرنیشنل پیس اور پراسپیرٹی کے حوالے سے ایک بڑا چیلنج ہے. اگر پاکستان جو ہے پیسفل ہوگا تو ہی وہ اکنامیکلی ڈیولپ ہو سکے گا، اور پاکستان کا اکنامیکلی یا پولیٹیکلی جو ہے وہ پاورفل ہونا اس ریجن کی پیسفل اور اسٹیبل انوائرمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. لہٰذا پاکستان نے ہمیشہ اور اب بھی اپنی فارن پالیسی کے اندر اپنے سیکیورٹی ایلیمنٹ کو بہت ہی امپورٹنس دی ہے فارن پالیسی میکنگ کے حوالے سے. ادر امپورٹنٹ فیکٹر از اکانومک کمپلشنز. Pakistan as a developing country also needs to establish and maintain cordial relations with those states with whom it can maximize its trade relations or from whom it can obtain maximum economic aid. Pakistan's position in the world is constrained by its weak economics and its dependence on foreign finance. The main aim of Pakistan's foreign policy is to boost economic trade. پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹری کے لیے اپنے اکانومک کنڈیشنز کو بہتر بنانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر اکانومک کنڈیشنز جو ہیں پاکستان کی اسٹیبل نہیں ہوں گی تو ڈومیسٹکلی پاکستان کو ڈفرینٹ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ پاکستان نے کیا بھی ہے. مثال کے طور پر ٹیررزم کی صورت میں، ایکسٹریمزم کی صورت میں، پاورٹی کی صورت میں، لیک آف ایجوکیشن کی صورت میں، اسی طرح ویک سوشل سٹرکچر کی صورت میں، لیک آف پولیٹیکل سوشلائزیشن کی صورت میں. تو پاکستان کے اکانومک کمپلشنز ہیں کہ وہ ایسے کنٹریز کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرے جس سے کہ اس کے اکانومک سیکٹر کے اندر ڈیولپمنٹ ہو سکے. Now we will discuss the variables that influence the making of foreign policy, or we can say that a pragmatic future strategy of Pakistan relating to foreign affairs. So first of all, important point is pursuing national interest. جیسا کہ ہم نے اپنی پوری ڈسکشن میں نیشنل انٹرسٹ کا جو ٹرم ہے وہ بار بار یوز کیا ہے، اور میں نے آپ کو سمرائز کر کے بتایا بھی ہے کہ نیشنل انٹرسٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے. تو ابھی ہم تھوڑا ڈیٹیل میں اس کو دیکھتے ہیں کہ فارن ریلیشن شپ قائم کرنے کا مقصد کیا ہے. صرف اور صرف اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرنا، پروٹیکٹ کرنا اور پروموٹ کرنا. The meaning of national interest is survival, the protection of physical, political and cultural identity against encroachments by other nation states. Foreign policy of every nation around the world is formulated on the basis of its national interest. Since seeking its national interests is a universally accepted right of each state, therefore, this should be the only driving force behind Pakistan's foreign policy.
فارن پالیسی کسی بھی نیشن کا صرف اور صرف کس کے گرد گھومتا ہے؟ اس نیشن یا اس اسٹیٹ کے نیشنل انٹرسٹ کے گرد گھومتا ہے. اور نیشنل انٹرسٹ کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ کی فزیکل، پولیٹیکل اور کلچرل آئیڈینٹی کو دوسرے نیشن اسٹیٹس کے کنٹرول سے آزاد رکھنا، اپنی عوام کو پولیٹیکلی، سوشلی اور اکنامیکلی جو ہے وہ مضبوط بنانا. پاکستان بھی اسی حوالے سے جب بھی اپنی فارن پالیسی ترتیب دیتا ہے تو صرف اور صرف اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرتا ہے. یہاں اگزامپل دوں گی 9/11 کے انسیڈنٹ کی، کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے پاکستان سے اس کے بیسز کو یوز کرنے کے لیے ڈیمانڈ کیا. تو یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں تھا کہ وہ امریکہ کو اس کی اجازت دیتا، کیونکہ امریکن ایڈمنسٹریشن نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ اگر پاکستان اس کی اجازت نہیں دے گا تو پاکستان کو بھی افغانستان کے ساتھ ساتھ نقصان برداشت کرنا پڑے گا. اسی طرح پاکستان کی برتھ سے لے کے آج تک ہم یونائٹڈ اسٹیٹ سے ڈفرینٹ فائنینشیل ایڈز جو ہے وہ لیتے ہیں، لیکن جب پاکستان نے اٹامک پالیسی اڈاپٹ کی اور اس کو پریکٹیکلی پرسو کیا تو امریکہ کے منع کرنے کے باوجود بھی پاکستان نے اپنی اٹامک جو پالیسی تھی اس کو کنٹینیو رکھا، کیونکہ یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں تھا. اس کے سیکیورٹی کے حوالے سے جو کنسرنز تھے یا جو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے پاکستان اٹامک پاور بننا ضروری تھا. لہٰذا اس سچویشن میں پاکستان نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اپنے جو امریکہ کے ساتھ ریلیشنز تھے اس پر پرائیورٹی دی. تو دس از بیسیکلی واٹ دا نیشنل انٹرسٹ از. A national interest centered foreign policy will also act as a catalyst for domestic economic development and international clout. تو نیشنل جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو فوکس کرتے ہوئے ہی کسی بھی اسٹیٹ کے اندر اکانومک ڈیولپمنٹ کو پرسو کیا جا سکتا ہے. پاکستان's national interest lies in enhancing country's economic, military and cultural power within its ideological framework. Pakistan should use foreign policy to defend its territorial integrity that necessitates strong defense and deterrent capabilities. تو پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ کس میں پوشیدہ ہے کہ پاکستان اکنامیکلی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو، اسی طرح ڈیفنس کے حوالے سے اس کی ملٹری جو ہے وہ مضبوط ہو، اور جو نیو ٹرینڈز ہیں اس کے ساتھ اویئرنیس ہونی چاہیے. اسی طرح کلچرل جو اس کی آئیڈینٹی ہے یا جو اس کی پاور ہے اس کو بھی ڈیفینڈ کیا جائے، اور یہ سب کچھ آئیڈیالوجیکل فریم ورک کے اندر ہونا چاہیے. یعنی اسلامک جو آئیڈیالوجی ہے پاکستان کی اس کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے پاکستان اپنی اکانومک، ملٹری اور کلچرل پاور کے حوالے سے دیگر کنٹریز کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرے گا. پاکستان اپنی فارن پالیسی اس قسم کی بنائے گا جس سے کہ اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی مضبوط ہو. پاکستان has to leverage its relations with nations in the region and beyond, as well as with international multilateral institutions to attract foreign direct investment, start of joint ventures and to promote trade. اسی طرح پاکستان جو ہے اپنے ریلیشنز کو لیوریج دے گا ان نیشنز کے ساتھ، چاہے وہ ریجن کے اندر ہیں یا ریجن سے باہر کے کنٹریز ہیں، جس سے کہ ملٹی نیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، جس سے کہ جوائنٹ وینچر شروع کیا جا سکے اور انٹرنیشنل ٹریڈ کو فروغ دیا جا سکے، تاکہ پاکستان اکنامیکلی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے اور پولیٹیکلی ڈومینیٹ کر سکے. Another important factor is focusing regional dynamics. Pakistan's sense of insecurity, specifically in terms of India, has been the core driver of its foreign policy since partition. Its relation with its immediate neighbors such as Afghanistan and Iran and other regional countries such as Turkey and the Gulf states have all been filtered through this security prism. پاکستان کا جو انڈیا کے حوالے سے کنسرنز ہیں، خاص طور پر کشمیر کے ڈسپیوٹ پر، تو پاکستان ہمیشہ اپنے
فارن ریلیشنز اس ریجنل جو پیرامیٹر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قائم کرتا ہے کہ خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے دیگر ممالک کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے پاکستان کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے. اسی طرح پاکستان کے جو دیگر ریجنل کنٹریز کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، چاہے وہ افغانستان ہے، ایران ہے، ٹرکی ہے یا دیگر جو گلف اسٹیٹس ہیں، وہ بھی اسی پیرامیٹر پر پرکھا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے دیگر جو نیشنز ہیں وہ کیا رول پلے کرتی ہیں. بٹ چینجنگ گلوبل ٹرینڈز ان ریجنل ٹریڈ اینڈ دا گروتھ آف ایشین اکانومیز ہیو فورسڈ پاکستان to readjust the focus of its foreign relations, especially within its neighborhood. لیکن ابھی جو پولیٹیکل پرسیپشنز ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہے ہیں، گلوبل ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں، لہٰذا اکنامیکلی جو ہے وہ پاورفل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان بھی اسی کے اکارڈنگ اپنے فارن ریلیشنز کو ریکنسیڈر کرے اور ان کنٹریز کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ قائم کرے جو کہ پاکستان کو اکنامیکلی اسٹرانگ بنانے میں اپنا رول پلے کر سکیں. پاکستان's reluctance in getting militarily involved in the Saudi-led war in Yemen is evidence of this new thinking. تو گلوبل ٹرینڈز کے ساتھ پاکستان کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، خاص طور پر جو سعودی لیڈ وار ہے یمن کے اندر، اس کے حوالے سے پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ان نیو گلوبل ٹرینڈز کے اکارڈنگ ہے کہ پاکستان کسی بھی ایسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا جس میں کہ مسلمان جو ہے کسی قسم کے نقصان کا شکار ہوں. جبکہ دوسری طرف پاکستان کے سعودی عربیہ کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں، لیکن یمن کے ایشو پر پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. As well as Iran would soon be rejoining the global economy, and also Russia is cozying up with Pakistan after India's unprecedented tilt towards the United States. Pakistan should also change its policies to not only benefit from these changes but also to gain an important role in regional politics. اسی طرح انڈیا اور رشیا کے جو ریلیشنز تھے وہ پارٹیشن کے ساتھ ہی بہت اچھے اور مضبوط بنیادوں پر استوار ہوئے، لیکن اب یہ وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے، کیونکہ انڈیا نے بھی اپنا ٹرینڈ چینج کرتے ہوئے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ڈفرینٹ جو ہے وہ فیکٹرز میں اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کیا ہے. لہٰذا وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان بھی ان چینجنگ ٹرینڈز کو فالو کرتے ہوئے رشیا کے ساتھ اپنے فرینڈلی ریلیشنز قائم کرے. اسی طرح اس سے نہ صرف پاکستان کے جو عوام ہے اس کو فائدہ ہوگا، پاکستان کو اکنامیکلی اور پولیٹیکلی فائدہ حاصل ہوگا، بلکہ ریجنل پالیٹکس میں پاکستان جو ہے اپنا بیٹر رول پلے کر سکے گا. Other important factor is promotion of economy. Pakistan's foreign policy ought to be based on our country's inherent strengths. As the sixth largest nation in the world by way of population, country's foreign policy makers should take into account the factor that we possess a reasonable quality of human resources and have an extremely useful geography. اکانومک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے اہم مقصد ہے، اور اس حوالے سے پاکستان جو ہے اپنی فارن پالیسی ترتیب دیتا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے دنیا کا 6 لارجسٹ نیشن ہے پاپولیشن کے حوالے سے، جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک جو ہے ہیوج مارکیٹ ہے ہیومن ریسورس کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ جغرافیکلی پاکستان جو ہے ایسے جگہ پر موجود ہے جو کہ گلف کنٹریز کے لیے ایک گیٹ وے کی صورت رکھتا ہے. لہٰذا پروموشن آف اکانومی کے لیے پاکستان کو ان فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی فارن پالیسی ترتیب دینا ہے. Our human resource base was good enough to make us the only unclear Muslim state in the world, nuclear state in the world. Our strength is our agriculture, which enables us to be food sufficient with a considerable
surplus of rice and wheat. We also enjoy an abundance of fruit, vegetables, and dairy products and have the capacity to launch all these for export. اسی طرح ہیومن ریسورس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے ایگریکلچرل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زیادہ رچ ہے، جو کہ نہ صرف اپنی غذائی ضروریات پوری کر سکتا ہے خاص طور پر رائس اور ویٹ کے حوالے سے، بلکہ وہ اس کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. اسی طرح فروٹ ہو یا ڈیری پروڈکٹس ہیں یا ویجیٹیبلز ہیں، ان کے حوالے سے بھی پاکستان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اپنی اسٹیٹ نیسیسٹیز کے علاوہ جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے، جس سے کہ نہ صرف فارن ریلیشنز جو ہیں اس حوالے سے اکنامکلی ڈیولپ ہوئے ہیں بلکہ پاکستان کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے. اسی طرح پاکستان کا جو نیوکلیئر سٹیٹس ہے اس سے بھی پاکستان کی اکانومک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اہم جو ہے مدد ملی ہے. We can rightfully boast of the highest quality of craftsmanship in leather, metals, pottery, and stitched craft, and are now entering the fashion market at an international level. Moreover, our considerable mineral resources await exploration, as do our deposits of natural gas. اسی طرح پاکستان جو ہے وہ لیدر کے حوالے سے، میٹلز، پوٹری اور اسٹچ کرافٹ کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشن رکھتا ہے اور پوری دنیا کے اندر سپلائی کر رہا ہے، جس سے کہ پاکستان کے فارن ریلیشنز ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ بوسٹ ہو رہے ہیں اور پاکستان کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے. اسی طرح پاکستان کے اگر نیچرل ریسورسز کی بات کریں تو جو گیس کے نیچرل ریسورسز ہیں خاص طور پر اس حوالے سے اور منرل ریسورسز کے حوالے سے پاکستان کو ٹیکنیکل سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے بھی پاکستان دیگر نیشنز کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ مینٹین کرتے ہوئے اپنی فارن پالیسی ترتیب دے رہا ہے. Despite all these trends, we have fallen into a debt trap because of poor governance and mismanagement, rectifying which is certainly within the realm of the feasible. A growth and export-driven economy would enable us to exploit our strategic advantage effectively and base our foreign policy on an economically strong agenda. ان تمام فیلڈز کے اندر پاورفل ہوتے ہوئے بھی پاکستان کے اندر جو بیڈ گورننس ہے یا پور گورننس ہے، مس مینجمنٹ ہے، اس کی وجہ سے پاکستان ابھی تک جو ہے وہ فزیکل اکانومک فیز کے اندر داخل نہیں ہو سکا، اور یہی وجہ ہے کہ دیگر جو ڈیولپڈ اسٹیٹس ہیں وہ پاکستان کو ایکسپلائٹ بھی کرتے رہے ہیں. لہٰذا ان فیوچر اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے یا اکانومک پوائنٹ آف ویو سے ایکسپلائٹیشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی فارن پالیسی ترتیب دے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے. To conclude this topic, we can say that traditionally Pakistan has been a security-driven state, and that's the reason why more emphasis has been on state building over nation building. However, changing regional as well as world dynamics present our foreign policy makers with a set of complex challenges. This is perhaps the most opportune time that Pakistan should reap the benefits of its geographical location and its importance to the whole world. Our foreign policy makers should move forward with extreme prudence. تو اوورآل پاکستان کے فارن پالیسی ڈٹرمننٹس اور اس کے فیوچر ایلیمنٹس کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں جو سیکیورٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اوورآل ہمارا جو ایمفیسس ہے وہ اسٹیٹ بلڈنگ پر ہے. ہم اپنی فارن پالیسی اسی پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ایک پاورفل اسٹیٹ بنا رہے. لہٰذا ایسے اسٹیٹس کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ جو ہے قائم ہے جو کہ خاص طور پر کشمیر کے ایشو پر پاکستان کو سپورٹ کریں.
اور ود دی چینجنگ گلوبل ٹرینڈس یہ ضروری ہے کہ پاکستان اپنے فارن پالیسیز کے اندر جو ہے وہ چینجنگز لاتا رہے تاکہ اپنے جغرافیکل امپورٹنس اور نیچرل ریسورسز کے اندر جو اس کی ایک اسٹرینتھ ہے اس کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکے. اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اینڈ ہوتا ہے اور یہ ہے آپ کا ریڈنگ مٹیریل. تھینک یو ویری مچ.